बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ये जो हिंदुओं की देवी देवता होते हैं इनका वजूद क्या है और किस हद तक ये हकीकत है और कितनी इसके अंदर झूठ है और कितना इसके अंदर फ्रॉड है। हकीकत क्या है और उसका उलट क्या है, आज का ये मौजू है। मैंने तो खैर देखा है वो जो दुर्गा देवी जिसको कहते हैं, शेरां वाली कहते हैं, एक ही देवी के कितने नाम हैं। तो मेरे जो मुसलमान बहन भाई हैं में भी उन्होंने ऐसे ना देखा हो, उन्होंने जो हिंदी फिल्में होती हैं उसके अंदर यकीनन देखा होगा कि वो एक देवी है, वो ऐसे शेर होता है धारियों वाला, तो वो उसके ऊपर सवार होती है, काफ़ी सारे उसके हाथ होते हैं दाएं और बाएं, और तलवार है, किसी हाथ में कोई चीज़ है, किसी हाथ में कोई चीज़ है। तो उस देवी को जो हिंदू हैं वो बड़ा अपना एक मुतबरक जो होता है ना, वो उसको वो समझते हैं कि ये बड़ी एक मुतबरक देवी है, और वो उसका जैसे उसके नाम की जो न्याज भी दिलवाई जाती है तो वो ये नहीं पसंद करते कि इसकी जो न्याज है वो शादीशुदा औरत पकाए। उसकी न्याज देने के लिए जो बच्ची होती है जिसको मतलब अपना नमाज वगैरह से वो मतलब आज़ाद होती है, कोई रुकावट नहीं होती, तो वो जो जवान बच्ची कुमारी होती है तो वो उसकी उस देवी की न्याज नज़र के लिए वो लड्डू तैयार करेगी या उसको जो भी पेश करना है तो वो बच्ची को पेश करवाते हैं कि ये जो बच्ची है मासूम है ये करेगी। यानी कि शादीशुदा जो औरत है वो भी उसके लड्डू नहीं बना सकती कि ये मियाँ बीवी वाले इनके रिलेशन हैं। तो यानी कि हिंदुओं के मज़हब में इस देवी का बड़ा एक इसका कैलिबर माना जाता है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है और हमारा इनके साथ ये जो मामलात हैं मतलब मुसलमान होने के नाते से वो किस तरह होना चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो मेरे एक ऐसे जानने वाले थे तो वो इसके आमल थे, जो शेरां वाली देवी है इसके बाकायदा वो आमल थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसके अंदर कोई झूठ फ्रॉड नहीं है। और इसी तरह बातों बातों में मैंने उनसे बोला कि ये जो देवियों के आप ये करते हैं पढ़ते हैं, फिर उन्होंने उसकी तस्वीर भी लगाई हुई थी, बाकायदा एक नहीं 3-4 लगाई हुई थी। तो बड़ा वो ऐसे हाथों को जोड़ के तो बड़ा नीचे झुक के जाना, तो बड़ा उसको देखना, तो बड़ा यानी कि वो हिंदू जो हैं वो उनका इंतहाई अदब करते हैं, आज भी करते हैं, ये नहीं करते थे अब भी करते हैं। तो मेरी जब उनसे बात हुई, चूँकि मैं तो इल्म हासिल कर रहा हूँ ना, मैं तो सारा रिसर्च करूँगा कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये कहाँ तक ये बात सच्ची है और मुझे क्या समझ आ रही है। अगर आम बंदे को किसी को कहा जाए मुसलमान को कि दुर्गा देवी है या फ़लानी देवी है तो कहेगा भी हमें क्या, ये तो फजूलियात हैं। तो एक ये बात है कि उस बात को ये कह के बात ख़त्म कर देना, दूसरा है उसके ऊपर तहकीक करना। तो मैंने इसके ऊपर कुछ तहकीक की, तो वो जो तहकीक है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो देवी है मैं इसका आमल हूँ, यानी कि इसकी जो कलाम है, इसका जो भी तरीक़ेकार है मैं इसको करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर मैं इनसे काम भी लेता हूँ। तो मेरी उनसे मतलब बातें भी काफ़ी हुई। तो मैंने कहा जी मुशाहदाती तौर पे आप मुझे भी बताएं कि ये किस हद तक ये दुरुस्त है। तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि आप इस दिन को मेरे पास आएँ, मैं आपको बैठाऊँगा और मैं आपको सारा दिखा भी दूँगा। वो उस दिन जब बात हुई तो मैं वहाँ पर चला गया, उन्होंने मुझे बिठाया, अपना पहले वज़ू करवाया कि आप साफ़ सुथरे हो जाएं। अब हमें तो वज़ू होता है, अब हमें नहीं पता हिंदू साफ़ सुथरे कैसे होते हैं। तो वज़ू किया मैंने तो वो उधर बैठ गए, उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी एक जो चीज़ें देखने वाली थी वो मैं बताऊँगा, फिर उनकी हकीकत क्या है, फिर उस किस हद तक हमें जाना चाहिए, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। तो उन्होंने जब उसकी पढ़ाई शुरू की, तस्बीह पे वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसके अंदर एक चिराग था, चिराग अपने पास नहीं रखा हुआ था, चिराग उन्होंने कोई 2 फुट के फासले पर उस सामने रखा हुआ था, और अपने पास से रखा हुआ था सिर्फ कोयला, फिर रखे हुए थे लौंग, फिर रखा हुआ था देसी घी, फिर साथ एक चम्मच, फिर वो कुछ बखूरात थी, कुछ जैसे अगरबत्तियाँ होती हैं उनकी अपनी कुछ बखूरात वगैरह थी जलाने वाली खुशबू। तो वो उन्होंने जब जलाई, अपनी पढ़ाई शुरू की, तो करते करते देखते देखते मैं खुद मतलब देख रहा हूँ, ये कोई झूठ या वहम या फ्रॉड नहीं है, कोई शोभदा भी नहीं है, मैं बिल्कुल देख रहा था। तो वो जो पढ़ाई करने के दौरान वो उनके वो जो चिराग है जलता हुआ, उसका जो शोला होता है वो जलता हुआ शोला ऐसे करके निकला और वो कोयले के ऊपर आगे लग गया। यानी कि चिराग जलता जा रहा है लेकिन उसका एक शोला ऐसे करके निकला और वो कोयले के ऊपर लगा। साथ ही उन्होंने वो जो देसी घी था वो एक चम्मच उसके ऊपर डाल दिया। अब वो कोयले के अंदर आग जलना शुरू हो गई है। साथ वो जोड़ा जोड़ा लौंग का लेके अपनी पढ़ाई करके फूंक मार के अब वो उसके ऊपर आकर उसको जला रहे हैं। ये मैंने देखा।
پھر یہ جو شیراں والی دیوی ہے جس کا میں نے ابھی بتایا ہے، درگا مائی بھی کہتے ہیں، شیراں والی بھی کہتے ہیں، یا اس کے پتہ نہیں اور بھی نام ہوں گے، لیکن میں نے تو یہ 2 نام سنے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ دیوی دکھائی تھی دیوار کے اوپر، جیسے یہ دیوار ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ دیوار پر دیکھیں آپ کو کچھ نظر آتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ شیر کے اوپر ایک خاتون ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں کی ایسے موومنٹ ہے، ایسے کر کے وہ حرکت میں ہے، تو ایسے چلتی جا رہی ہے، میں دیوار پر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ شوبدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کے علاوہ ٹھیک ہے ان کے پاس اس کا علم تھا دیوی کا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تو ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اب یہاں پہ جو مدعے کی بات ہے کرنے والی، سمجھداری کی، تو انہوں نے جب مجھے بٹھایا تو پہلے یہ کہا کہ جی آپ نے نہ تو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، نہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے قرآن پاک کی کوئی بھی صورت نہیں پڑھنی، آپ نے اللہ کا کوئی بھی نام نہیں پڑھنا، یعنی کہ آپ نے یہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس ریسرچ کا یہ ایک پارٹ ہے کہ آپ اللہ کی کوئی بھی کلام نہیں پڑھیں گے۔ تو جب وہ سارا میں نے دیکھ بھی لیا، مطلب دیوار پہ بھی دیکھ لیا، وہ چراغ کے اوپر وہ جو عمل ہوا میں نے وہ بھی دیکھ لیا، پھر میں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ اللہ کی کلام سے کیوں روکا تھا؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کی کلام پڑھتے، کوئی مطلب اللہ کا نام پڑھ لیتے یا کچھ بھی آپ کوئی آیت وغیرہ پڑھتے تو اس نے آنا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں ذرا، یعنی کہ اس نے آنا نہیں تھا۔ تو یہاں پر تو پھر بات وہی ہو رہی ہے کہ سب سے جو ایکسٹریم پاور ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں تو وہ عمل کر رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہی۔ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یعنی کہ اللہ کی اگر کوئی آپ آیت وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی وہ نہیں آتی۔ تو یہ بڑی ایک مدعے کی بات نکلی میرے لیے اور میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں کہ ان علموں کو دیکھ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے چل پڑنا ہے یا ان سے کوئی کام لے لینا ہے کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی کلام پڑھیں گے تو وہ آئیں گے ہی نہیں، تو جب وہ آ ہی نہیں رہے تو وہ کام کریں گے کیا؟ تو یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ان کا ایک مذہب ہے یا وہ جو بھی ہے، برا بھلا ہم نہیں کہنا چاہتے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ بات ہو رہی ہے فن عملیات کی، علمی ادبی، تو علمی ادبی بات پہ اس بات کو سمجھا جائے۔ جیسے ہمیں کہا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نقصان پہنچانے والی ہمارے پاس بھی آ سکے، تو یہ بھی اس کا جواب ہے۔ اگر میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں یا وہاں پر بیٹھ کے میں پڑھتا تو وہ کالی دیوی ہوتی یا وہ شیراں والی ہوتی تو اس کا وہاں پہ کام ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، لیکن وہ آ نہیں رہی۔ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جی میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو اثار کو توڑنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد ہے۔ وہ ان کا کوئی بھی دیوتا ہو، کوئی بھی ان کی دیوی ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے، ان کا مسلک ہے، وہ ان کو مانتے ہیں، مندر بنائے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں وہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن علمی ادبی طور پہ میں نے جو دیکھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے افضل ترین اللہ کی کلام جو تھی، اس کا بھی مجھے وہاں پر جواب مل گیا۔ یعنی کہ وہ جو نان مسلم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو یہاں تک جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو پڑھے گا یا کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی کرے گا تو ہماری کوئی بھی مخلوق جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ایک مدعے کی بات ہے۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک چیز ہے، اور یہ ارادہ کبھی بھی نہیں، ارادہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، میں نے دم کر لی ہے، اب وہ جی ایک تیسری مخلوق جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہو جائے گی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بالکل ہوش و واس میں یہ بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے تو کسی نے تجربہ کیا یا نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو میں نے ایک بات بتائی ہے، اس کے بعد وہ اس کے مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں، ڈائنیں بھی تھیں، چڑیلیں بھی تھیں، اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات تھیں، وہ صرف اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر میں اپنی زبان کو خاموشی اختیار کر کے پاس بیٹھا ہوں، تو وہ بس مجھے دکھا رہے ہیں یا ایسے کر کے جی وہ آ گئی ہے یا وہ چلی گئی ہے، وہ چراغ میں سے بھی لاٹ باہر آ گئی ہیں، جو بھی ہوا وہ اتنی دیر تک ہے جتنی دیر میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی اللہ کو یاد کیا تو وہ جی بھاگ گئی ہے، وہ چلی جائے گی یہاں سے۔ یہ طاقت ہے، یہ تو طاقت کا معیار ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ کی کلام پڑھیں گے تو وہ چیزیں ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، یہ بات کرنے کا مقصد ہے۔ تو بالکل میں سمجھیں اس بات پر کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا۔ لیکن ان کی جو شکست ہے وہ کوئی بھی دیوی دیوتا ہو ان کا، وہ اللہ کی کلام کے اوپر نہیں آ سکتا۔ وہ ان کے مذہب کے اندر یہ چیزیں ساری موجود ہیں، وہ یہ کرتے ہیں،
وہ مطلب جو بھی ان کا اپنا ہے جو طریقہ کار ہے، لیکن ہم تو نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے تو اپنے ماشاءاللہ بڑے بڑے اعلیٰ ترین قسم کے طریقہ کار ہیں نورانی، تو اس کی ضرورت رہنی بھی نہیں چاہیے، اور ایسی چیزوں کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو جنتر منتر ہوتے ہیں، یا یہ فلانا منتر پڑھ لیا تو اس کو یہ کر دیں گے، فلانا منتر پڑھ لیا تو اسے افضل ترین تو اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھا جائے. وہ پڑھنا بھی جو کوئی پڑھے گا ظاہر سی بات ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی کلامیں ہیں، اب وہ ثابت بھی کہیں سے نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں، کس نے کہا ہے. ہمارے پاس تو قرآن پاک موجود ہے، اگر ہم اللہ کا نور پڑھتے ہیں تو بالکل ایک آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کے پاس تو آسمانی کتاب بھی کوئی نہیں ہے. تو فن عملیات کے لحاظ سے بھی یہ بات جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام جو بھی ہے وہ انتہائی طاقتور ہے، اور جب اس کلام کو کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو کوئی بھی دیوی دیوتا یا ان کا جو سلسلہ ہے یا کسی بھی مذہب کا ہو، یہ نہیں کہ ہندو ایک مسلک ہے، کوئی بھی مسلک کا ہو، آگ کو پوجنے والا، اس کے پاس کوئی علم ہو سکتا ہے، یہودیوں کے پاس علم ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے پاس علم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو یہ کوئی بھی سلسلہ توڑ نہیں سکتا، اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. باقی ہندی لائن کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ہوتے ہوں گے، لیکن ہم نے تو وہاں پر جو تجربہ حاصل کیا وہ یہی تھا کہ آپ اللہ کی کلام پڑھیں تو یہ یہاں پر نہ آئیں گے، تو بلکہ آپ زیادہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سے بھاگ بھی جائیں. یہ معیار ہے. تو معیار سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کا ہے. تو آیت الکرسی کا پڑھنا یا کسی بھی سورہ کا پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ کوئی بھی مخلوق جو غیر انسانی ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والی، وہ غالب نہیں آ سکتی. آگے انسان کمزور ہو جائے یا اس کو سمجھے نہ، یا جی میں نے پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کے باوجود میرے اوپر وہ چیز سوار ہو گئی، تو واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن نہ تو یہ میرے دیکھنے میں آیا ہے، نہ تجربے میں آیا ہے، نہ اس کو ایسے ترازو میں تول کر بھی دیکھا ہے. تو وہ پلڑا جو ہے تو یہ بات کا کوئی بھی معیار نہیں. پلڑے کا معیار یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کا پلڑا سب سے اوپر تھا، تو باقی وہ جو مخلوقات ہیں، فلانے ہیں، جو بھی ہیں، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مسلک کے، تو وہ نیچے ہی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، تجربہ بھی کیا ہے، ان کے پاس میں بیٹھا بھی ہوں صرف ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے لیے کہ کس حد تک یہ درست ہے اور کس حد تک یہ فراڈ ہے. تو فراڈ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فراڈ تھا، چونکہ دیوی کو میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس اس کا علم ہوگا یا وہ جو بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ علم اپنی جگہ پر ان کے لیے ہیں، لیکن ہماری جو چیزیں ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں. بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ان سے بہت زیادہ افضل ہیں. یہ تو بات سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ وہ اب، کیونکہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے، میں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان دیوی دیوتاؤں کی مدد لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی صلاح کروں کہ یہ جو تجربے ہیں یہ میں نے بھی کیے ہیں، لیکن ہم ان کے پیچھے چل نہیں پڑے. یہاں یہ نہیں کہا جی ہمیں بھی آپ یہ سکھائیں، بھائی سکھانے والی تو بات رہ بھی کوئی نہیں گئی. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، یہ معیار ہے. تو میں اس چیز کو کیوں لوں گا جس کا معیار یہ ہے کہ میں بسم اللہ شریف کو جو سامنا چیز نہیں کر سکتی. تو اس طرح ہر مذہب کے پاس اپنے اپنے ان کے جنات ہیں، اپنے اپنے ان کے بنائے ہوئے موکلات ہیں، تو اپنی اپنی وہ جو حمزات کو تابع کرتے ہیں. زیادہ تر جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا جو آگ کو پوجنے والے ہیں، یہ جنات سے اور موکلات سے کم ہی کام لیتے ہیں. یہ کام لیتے ہیں اپنی روح سے، یہ جو اربع عناصر ہوتے ہیں ان سے. تو ان کے پاس بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کیونکہ وہ تو کسی مخلوق کو بیچ میں انوالو ہی نہیں کرتے، وہ اپنی روح کو بیچ میں ڈال کر پھر وہ اس سے کام لیتے ہیں. تو وہ چاہے کوئی بھی آ جائے. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ سب سے زیادہ جو سپریم پاور ہے وہ اللہ کی کلام ہے. تو یہ بالکل سچی بات ہے، اور کوئی اس کے اندر دو راستے بھی نہیں ہیں کہ میں نے ایسے کیا تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں یہ بھی مثال نہیں دے سکتا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تھا تو اس کے باوجود میرے اوپر ایک جن آ گیا. اب پتہ نہیں میرے پڑھنے میں ایسا کچھ ہے یا میرے ساتھ وہ چیز آ نہیں رہی. یہ ایک عجیب قسم کا سوال ہے، کیونکہ بالیقین جو آیت الکرسی پڑھے گا، اپنے اوپر دم کرے گا، وہ دنیاوی تمام آفتوں سے پاک ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی بھی آفت جو ہے اپنا وجود نہیں رکھتی. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. اب کسی کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا ہے یا وہ کیا کمنٹ کرتا ہے، اب اللہ عالم بالصواب. لیکن کرنے والی بات یہ تھی کہ کبھی بھی وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ،
تو ان کے پیچھے اس طرح کی باتیں دیکھ کے چل نہیں پڑتے، اپنے عقل سے ذہن سے کام بھی لیتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ جو دیوی ہے یا جو بھی ہے تو وہ وقتی طور پہ میں بھی ان کا چھوٹا موٹا مسئلہ حل کر دیتی ہوگی، لیکن وہ رہے گا تو نہیں، یعنی کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ابھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کی، ابھی پوری بھی ہو گئی تو آج ابھی ہوئی ہے، کل وہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کلام کے یہ بینیفٹس ہوتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ ساری زندگی کے لیے چلتی رہتی ہے، اور جتنا ہم پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے میں اگر بسم اللہ شریف کو پڑھتا ہوں اپنے کسی مقصد یا کام کی غرض سے، تو میرا وہ مقصد یا غرض میری پوری نہیں ہوتی، لیکن اتنا عرصہ جب میں نے بسم اللہ شریف کو پڑھا تو اللہ شاہد ہے کہ مجھے اس کے ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں مل گئیں، یعنی کہ میرا جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اس کی ساری نیکیوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ تو اس سے بڑا فائدہ میں نہیں سمجھتا کوئی ہوگا، مجھے ثواب بھی مل گیا، نیکیاں بھی مل گئیں، ٹھیک ہے میرا کام نہیں ہوا، پھر میں اسی قرآن پاک میں سے ایک اور سورس کو ڈھونڈوں گا، سلام قول رب رحیم ہے، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، اللہ کے نام ہیں، پھر میں اس کی طرف رجوع کروں گا، کسی کی طرف میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے یہ فائدے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ میں نے کوئی جنتر منتر میں پڑھ رہا ہوں اور اسی رات میری جان نکل جائے، یعنی کہ میں مر جاؤں، تو میں تو جب قبر میں لٹائیں گے تو میں تو وہیں سے شروع ہو جاؤں گا، یعنی کہ میں قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا نبی کون ہے، تو میں جب وہاں پر شروع کروں گا تو میں اسی منتر کو پڑھتا چلا جاؤں گا، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر میں اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، تو چاہے میں مر بھی جاؤں تو ظاہر سی بات ہے فرشتے آئیں گے تو میں اللہ کی کلام سے اس کو شروع کروں گا، اتنا یہ ایک فرق ہے۔ تو جب آپ الٹے سیدھے جنتر منتر یا اس طرح کی چیزیں کریں گے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، تو اگر اس دوران جان نکل گئی تو وہ جو سٹوریج ہے آپ کے دماغ کے اندر، تو وہ جب قبر میں اٹھایا جائے گا تو وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی وقت مل گیا، نہیں، وہ وہیں سے شروع ہوگا۔ اگر وہ جنتر منتر پڑھ رہا ہے یا وہ خرافاتی قسم کی خود ساختہ ایک وہ عظیمت بنا کر الٹے سیدھے لفظوں کو تروڑ مروڑ کے تو بنا دینا الٹا سیدھا، میں نہیں پڑھنا چاہتا، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں وہ حرفوں کو ہی تروڑ مروڑ کے تو انہوں نے ایک عظیمت بنا دی ہے، حالانکہ اس کا کوئی منہ سر پیر نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جب کسی کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا ساتھ حوالہ دے دینا کہ قرآن پاک میں یہ سورہ شریف ہے، یا اس کی جو طاقتور آیات ہیں وہ سارے طاقتور ہے، تو یہ اس کی طاقتور آیات ہیں، ان کو بھی ورد کر لیا جائے، یہ ایک وظیفے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہوتا تو وہ قرآن پاک میں ہی ہے، وہ قرآن پاک سے وہ ہٹ کر چیز نہیں ہوتی، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر اس کو پڑھتے پڑھتے میرا چاہے نہ بھی کام ہو تو میں اپنے اس کام کی غرض سے اس کو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور اگر میری جان بھی نکل گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کے اندر بھی میں وہیں سے ہی اس کو شروع کروں گا، تو وہ بالیقین اللہ کی ہی پاک کلام ہے، اتنا فرق ہے۔ اور اگر خرافاتی قسم کے وہ جملے ہیں یا وہ پتہ نہیں کون سے لفظ لکھے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں وہ جنتر منتر کوئی تھا، تو وہ یہاں پر تو میں کر لوں گا، تو جب میں مر جاؤں گا قبر میں جب مجھے اٹھائیں گے تو پھر میں اسی منتر کو ہی پڑھ کر سناؤں گا، اور اس منتر کی کیا ویلیو ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ فرشتے پھر اس منتر کا کیا کریں گے یا وہ کیا کر سکتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دنیا داری کے اندر بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ میں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے کہ وہ پھر ایسے جو لوگ ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ان کی جو خرافات والی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، اب ان کا اللہ معاف کرے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے قرآن پاک کے وظیفے بھی کیے ہیں، ہم نے قرآن پاک کے عمل بھی کیے ہیں، ہم نے صورتیں بھی پڑھی ہیں، لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو اگر نہیں ہوتا کام تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یہاں پتہ نہیں اللہ کی رضا کیا ہوگی، یہ سمجھ کے تو ان اللہ مع الصابرین کو جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی چیزوں کے پیچھے بھی نہیں چل پڑنا چاہیے جس سے انسان کا اپنا ایمان ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شیطان کی دعوت، تو جنتر منتر اور تنتر پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے وہ خرافات اپنے پاس ہی وہ اپ ڈیٹ کرتے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، تو اس کو نہیں اپنانا چاہیے، صرف قرآن پاک کی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر بندہ مر بھی جائے تو وہ اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے بات اس کو پلے باندھ لینا چاہیے، کیونکہ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کے اوپر بڑا تجربہ میرا ہے، اور میں نے ان کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، اور وہ بندے تو خیر وہ مر گئے ہوئے ہیں، اور وہ بندے بالکل حقیقت میں موجود تھے جو ان کو پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس یہ جو دیوی ہیں ان کی حاضری بھی تھی، اور وہ ایسے ایسے کام کر کے دکھا دیتے تھے جو عقل مطلب مانتی نہیں ہے۔
تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک علم ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ وہیں تک ہی محدود ہے۔ وہ آگے اس کو لے جانا یا اس کا فیض جاری کر دینا تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فیض جاری ان چیزوں کا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ فیض ہمیشہ اللہ کی پاک کلام کا جو نور ہے اس کا فیض جاری ہوتا ہے نسل در نسل، یہ حقیقت بات ہے۔ وہ تو چلنے والی چیز بھی نہیں ہے، دنیا داری کا علم ہے، آج ہے کل کوئی نہیں، ابھی ہے یہ نہیں پتہ بعد میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ اتنا زیادہ فرق ہے۔ اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی کلام کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس دوران چاہے موت بھی آ جائے تو جو قبر ہے وہ بھی مطلب انسان کی صحیح رہے گی، نہیں تو پھر قبر بھی جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔